अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AF स्टोरी लाइब्रेरी। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, और मैं भी बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो मैं एक स्टोरी लेकर आ रही हूँ ये है मिस्टीरियस स्टोरीज़। कुछ ऐसे रियल वाक़यात हैं जो लोगों के साथ हुए हैं हमारे माशरे की। ये सच्ची कहानियों का एक जो है वो मजमूआ में पेश कर रही हूँ एपिसोड वाइज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो मैं आपको वन बाय वन जो है वो इस स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगी। तो इसका टाइटल जो है वो है प्यासी रूहें। तो इन कहानियों के मुतालिक में सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी होगा कि ये हर कहानी जो है वो एक हकीकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, और ये कहानियाँ उन्हीं ख़वातीन और हज़रात ने ख़ुद लिखी हैं और सुनाई हैं जिनके साथ ये अजीब व गरीब और जज्बात को हिला देने वाले सनसनीखेज़ और ड्रामाई वाक़यात और जो हादसात हैं वो पेश आए हैं। तो उन्होंने जो है वो ये कहानी अपनी सुनाई है। तो अब मैं वो एक एक करके आपको वो कहानी यहाँ पर बताऊंगी। जब मैं वो कहानियाँ आपको सुनाऊंगी तो आपको इस तरीके से एक स्क्रीन पर जो है वो एक्शन फ़िल्म की तरह वो दिख रहे होंगे। तो ये एक सच्ची कहानियाँ हैं, एक सच्चे अफ़साने हैं जो एक अफ़सानवी अंदाज़ से लिखी गई हैं उनकी कहानियों को। तो मैं वो आपके सामने पेश करूँगी। एक रियल वाक़ये हैं और उनकी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे हादसात हैं। ये कहानियाँ आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं, और जो है क्योंकि ताकि बच्चों का जो जहन है ना वो अंग्रेज़ी की जो तर्जुमे की हुई मार धाड़ और जुर्म व गुनाह की ख़याली और अखलाकी मजरू करने वाली चस्केदार कहानियों से हट जाए, और वो इन स्टोरीज़ पर जो है अपना जहन बढ़ा सके, उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि ये स्टोरीज़ ऐसी हैं जो कुछ मोरल बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं, जो कि आप लोग मुझसे भी शेयर करेंगे। तो जो मैं अपने चैनल पे उसको अपलोड करूँगी लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज़ को भी। तो इससे जो है काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ अगर सैड हैं या अपनी लाइफ में बिल्कुल गिर गए हैं तो वो ये स्टोरीज़ सुन के मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। उनके अलावा और लोग भी हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से, अगर उनको मेरी वीडियोस में या किसी भी चीज़ में कोई मिस्टेक अगर नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं जो है वो क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी नहीं वो होती हूँ, परेशान होती हूँ, क्योंकि बेहतरीन जो वो जज हैं वो आप लोग हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप बताएं, अगर आपको उसमें कुछ ख़ामी या कमी लग रही है तो आप मुझे वो भी बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी फ़र्दर, ताकि जो है आपको मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है अंदाज़ में उसको पेश कर सकूं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ चैनल आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी प्यासी रूहों की फ़र्स्ट स्टोरी की जानिब। हादसे के बाद। टाइटल: हवाई जहाज़ क्रैश होते ही मुसाफिर मारे जाते हैं और बाज़ ज़ख्मी होकर बच भी जाते हैं। तो रेलगाड़ी टकराती हैं। ऐसे ही हादसे बसों के भी होते हैं, रिक्शों के, बाइक्स के भी होते हैं। अखबारों में सिर्फ ये ख़बर आती है कि हवाई जहाज़ गिर पड़ा, रेलगाड़ियों की या बसों में आग लग गई और टकराकर इतने मुसाफिर हलाक और ज़ख्मी हो गए। इस खबर के साथ साथ एक ख़बर ये भी आती है कि हुकूमत जो है वो हलाक शुदगान को मुआवज़ा दिलवाएगी, लेकिन ये ख़बर जो है वो रोज़ की ख़बरों और सैकड़ों ख़बरों की तरह गुम हो जाती है, और लोग भूल जाते हैं कि कोई खौफनाक हादसा भी पेश आया था। और अब तो ये आलम है कि जिस रोज़ ऐसे किसी हादसे की ख़बर ना हो तो लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार अभी तक कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया, ऐसा क्या हुआ है, बिल्कुल इतना अमन और सुकून से चल रहा है। यानी लोग इतने आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। तो हादसे की जब ख़बर होती है तो लोग पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, एक दूसरे को सुना भी देते हैं, और वहीं कहानियाँ ख़त्म हो जाती है, या यहाँ तक हो जाती है कि ज़ख्मियों को फ़ला अस्पतालों तक पहुँचा दिया गया है और उनकी लाशें जो हैं वो लावारिसों के या वारिसों के हवाले जो है वो कर दी गई हैं। कुछ लावारिस लाशें हैं, लेकिन असल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब लोग एक हादसे की ख़बर को जहन से उतार देते हैं। लेकिन असल कहानियाँ तो हादसे के बाद ही शुरू होती हैं, और उन कहानियों से लोग इसलिए बेखबर रहते हैं कि ये दर्दनाक और सनसनीखेज़ ड्रामे की चार दीवारी के अंदर ही होते हैं ये ड्रामे। मसलन किसी कुंबे के कमाने वाला फ़र्द मर गया, या हादसे में बाजुओं या टांगों या बेनाई से महरूम हो गया, तो उसके कुंबे को ज़िंदा रहने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई इकलौता है वारिस है, हादसे का शिकार हो गया, तो उसके बाद असल कहानी उस ख़ानदान की शुरू होती है। अब ज़रा उस एक नौजवान लड़की को भी जहन में लाएं। तसव्वुर करें, इमेजिन करें, जिसकी शादी तय हो चुकी हो,
اور شادی ہونے والی ہو اور بس یا ریل کے حادثے میں اسے ایسی چوٹیں آئی ہوں کہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ بالکل نشان ہو گئے ہوں، بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہو، صرف ایک آنکھ ہی ضائع ہوگی ہو، تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا تصور میں لاتے چلے جائیں تو ایک حادثے میں سے آپ کو درخت کی شاخوں کی طرح کئی حادثے جو ہیں وہ نکلتے نظر آئیں گے۔ ان حادثات میں گورنمنٹ کے 50,000 کا چیک ایسے ہی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اب میں آپ کو اسٹوری سنانے لگی ہوں جن کی یہ آپ بیتی اسٹوری ہے، تو ان کی زبانی میں آپ کو سناؤں گی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کروں گی، میں خود ایک حادثے کا شکار ہوئی ہوں اور وہ کہانی سنانا چاہتی ہوں جس نے اس حادثے سے جنم لیا۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ آپ بیتی صرف میری نہیں، 4 دیواری کی دنیا میں حادثوں کے معذور کیے ہوئے لوگ معلوم نہیں کیسے کیسے مسائل میں سے گزرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میرا حادثہ کب اور کہاں ہوا تھا، میں جو بات سنانے لگا ہوں یا لگی ہوں اس پر توجہ دیں۔ وہ 2 بھائی ہیں، دونوں کی شادی ایک ہی روز ہوئی تھی۔ باپ دادا کی اپنی 2 منزلہ حویلی تھی، والد صاحب بھی بڑے پائے کی ملازمت کرتے تھے، بھائی بھی ملازم تھا، میں نے بھی ایف اے میں ہی کیا تھا، والد صاحب نے مجھے بھی ملازم کرا دیا۔ دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی تو بڑے بھائی کو اوپر کی منزل دے دی گئی اور وہ آزادانہ زندگی بسر کرنے لگا۔ ان کا باورچی خانہ اوپر ہی تھا۔ ویسے ہمارے آپس میں بہت پیار و محبت تھی، لیکن باورچی خانے الگ ہونے کے باوجود معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اکٹھے رہ رہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد جو ہے میرا ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے ان کے چھوٹے بھائی کا بھی بیٹا پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے ان کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا بیٹا تقریباً 3 سال کا تھا جب انہیں بذریعہ بس 50-60 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کے ایک دوست کی شادی تھی، وہ بس میں بیٹھے تھے، سواریاں تھوڑی سی تھیں، بس اڈے سے نکلی تو پیچھے سے ایک اور بس سے آگے نکل گئی، اس میں سواریاں مزید کم تھیں۔ تو جو ان کی بس کے ڈرائیور نے شارٹ کٹ مارنے کی جو وہ کوشش کی، اس سے آگے نکل گئے اور جب دونوں بسیں شہر سے نکلیں تو ان کی باقاعدہ ریس شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ان کی اسٹوری انہی کے انداز میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں کنٹینیو کرتی ہوں اس اسٹوری کو آگے۔ ہمارا ڈرائیور خاصا جوشیلا اور بے وقوف لگتا تھا۔ دونوں بسوں کی رفتار اتنی 80 میل تک تھی کہ ایک جگہ ایسی تھی کہ سڑک کے ساتھ خاصا کیچڑ تھا، کیچڑ سے آگے بجری کا ڈھیر جو ہے وہ پڑا ہوا تھا۔ ہمارے ڈرائیور نے اس طرح دوسری بس کو اوورٹیک کیا کہ پہلے بس کیچڑ میں گئی اور یوں دائیں بائیں ہلی جسے پھسل کر الٹ جائے گی۔ اگلی بس والا راستہ دینے کے بجائے اور دائیں طرف ہو گیا، آگے بجری کا ڈھیر تھا۔ ہمارے ڈرائیور نے بس کو اس طرح نکالا کہ ایک طرف سے ٹائر بجری کے ڈھیر میں پھنسے اور بس کے دوسرے سائڈ دوسری بس کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اتنا زیادہ خطرہ مول لے کر ہمارا ڈرائیور بس نکال کر لے گیا۔ مسافروں نے چیخو پکار شروع کر دی تو ڈرائیور نے کنڈکٹر کو کہا ان کا منہ بند کراؤ، یہ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ تو کنڈکٹر نے مسافروں کو کہا کہ ہمیں بس بھرنی ہے، تمہارا خیال کریں یا اپنا پیٹ پالیں۔ 1-2 مسافروں کے ساتھ جھک جھک بھیج کری، باقی کچھ جو ہیں وہ اللہ رسول کی اس کی یاد میں لگ گئے۔ تو پھر کچھ ایک جگہ جا کر بس رکی، وہاں پہ 2-3 سواریوں کو لینا تھا، لیکن اس کے بعد جو ڈرائیور نے اسپیڈ پکڑی جیسے ہوائی جہاز بنا دیا ہو بس کو، اور ایک دوسرے کو دونوں بس ڈرائیور اس طریقے سے اوورٹیک کر رہے تھے جیسے کوئی وہ تماشا دکھا رہے ہوں۔ دونوں ڈرائیوروں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے ریس جیتنا چاہتے تھے اور سواریوں کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ایک بار دوسری بس ہماری بس کو اوورٹیک کر رہی تھی تو میں نے اس کے ڈرائیور کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا۔ شاید ہر مسافر دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ ان ڈرائیوروں کو ٹھنڈا کرے اور حادثہ نہ ہو۔ ایسی ہی دعا میں بھی کر رہا تھا، لیکن کچھ ایسا یقین بھی تھا کہ حادثہ ضرور ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں ریہرسل شروع کر دی تھی کہ حادثہ ہوا تو میں اگلی سیٹ کو پکڑ کر یوں بیٹھوں گا تاکہ میرا سر یا سینہ وغیرہ اگلی سیٹ کی پشت کے ساتھ نہ لگے۔ لیکن یہ اطلاع نہیں تھی کہ حادثہ فوراً اور بغیر اطلاع کے ہو جائے گا۔ مجھے ایک خوفناک دھماکہ یاد ہے اور پھر یہ یاد ہے کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر بڑی ہی زور سے دیوار کے ساتھ پٹخ دیا ہو۔ ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھا، میرے پاس میرے والد صاحب اور بڑے بھائی کھڑے تھے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے 1.5 سال بڑا تھا، اس لیے لوگ ہمیں جڑواں بھائی کہا کرتے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے والد صاحب اور بھائی کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں پوری طرح ہوش میں آیا تو میں نے دایاں ہاتھ اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مجھے اپنے ہاتھ اٹھتا نظر نہ آیا، بلکہ بازو میں کوہنی کے مقام پر بڑا شدید درد ہوا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو کوہنی پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں
اس سے آگے بازو غائب تھا، میرا دایاں بازو حادثے میں کٹ گیا تھا اور ہسپتال میں ڈاکٹر نے کوہنی سے کاٹ دیا تھا، بس ذرا اسی کھال اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ہلنے جلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ بائیں طرف کا سارا جسم شدید کولے سے پاؤں تک پوری ٹانگ بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے یہ تو صرف صاف طور پر محسوس کیا کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کبھی دماغ بالکل بے حس ہو جاتا تھا اور کبھی پوری طرح بیدار ہو جاتا تھا اور اپنے جسمانی نقصان کو دیکھ کر رو پڑتا تھا۔ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ مجھے کتنا جسمانی نقصان پہنچا ہے، تو وہ رونے لگے۔ تو میرے بھائی نے انہیں کہا کہ آپ اس کو ہمت دیں، بلکہ آپ اور رو رہے ہیں، جو بھائی اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ جو حقیقت ہے اس کو قبول کر لو، آپ کا دایاں بازو جو ہے وہ کٹ چکا ہے اور پاؤں جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وقتی طور پر بیکار ہو گیا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس میں سخت جو ہے وہ چوٹ آئی ہے، لیکن آپ تسلی رکھیں، 4-5 مہینوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو دماغ میں تھوڑی سی چوٹ آئی ہے تو یہ وقتاً جو ہے وہ آپ بار بار غنودگی میں جا رہے ہیں، مفلوج ہونے کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن مفلوج اور معذوری کو کون قبول کرتا ہے؟ ایک چلتا پھرتا انسان جب اس کو اچانک سے یہ پتہ چلے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اس کا پاؤں بیکار ہو گیا اور اس کے دماغ پہ بھی چوٹیں آئی ہیں۔ اپنے وطن کے خاطر لڑنے والے افواج جو ہیں اور جو قربانی دیتے ہیں وطن کے خاطر، وہ تو شاید باخوشی قبول کر لیتے ہوں گے، لیکن میری حالت بچوں جیسی ہو گئی۔ میں رو رو کر اپنی حالت میں نے بری کر لی تھی کہ میں یہ کیا کروں، میرے ساتھ یہ کیا ہوگی۔ اس حادثے کے 7-8 گھنٹے بعد اسے اور تمام جتنے بھی زخمی لوگ تھے اور مسافر تھے، جو زخمی مسافر تھے، ان کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ پہنچایا گیا تھا۔ 13 مسافر زخمی ہوئے تھے اور جو ان کی بس تیز رفتاری سے اوورٹیک کرتے ہوئے پہنچی تھی بائیں طرف اور دوسری بس کی سائڈ سے ٹکرائی تھی، تو ان کے جو ڈرائیور تھے دائیں طرف کی، تو ایک درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت دونوں بسوں کی رفتار 50 میل فی گھنٹہ سے کم نہیں ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا ڈرائیور جو ہے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ میں شہر کے ایک سرکاری اسپتال میں تھا جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مفت علاج ہوتا ہے، لیکن وہاں پر نہ ڈاکٹر توجہ دیتے ہیں نہ کوئی اور میرے والد صاحب چوکیدار سے لے کے ڈاکٹر تک سب کی مٹھی کو گرم کرنے میں لگے ہوئے تھے، سب کو پیسے دے رہے تھے تاکہ وہ میرے بچے کا زیادہ سے زیادہ علاج کر سکیں اور اس پہ توجہ دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جو پیشنٹ ہے اس کو زیادہ خاص توجہ دینے لگے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں کوئی VIP ہوں، مجھے اچھے سے ٹریٹمنٹ کرتے، میرا چیک اپ کرتے، اس کے بعد رسمی دوسرے پیشنٹس کو بھی دیکھ لیتے تھے جو غریب تھے، جو زیادہ پیسے نہیں دے سکتے تھے ان کو ایز اے رشوت۔ انہوں نے مجھے ایک الگ روم میں شفٹ کر دیا تھا، وہاں پہ میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری والدہ آ جاتی تھیں، باقی بہن بھائی اور رشتہ دار بھائی وغیرہ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے، ملتے جلتے رہتے تھے۔ میں نے پھر آہستہ آہستہ قبول کر لیا تھا کہ میرا آدھا بازو رہ گیا، میں صرف آدھا رہ گیا ہوں، پاؤں بھی بیکار ہے، دماغ پہ بھی چوٹ آئی ہے، لیکن جو ہے جوانی میں ہی میں معذور ہو گیا ہوں، اب اتنی لمبی زندگی میں کیسے گزاروں گا؟ تو یہ صدمہ جو ہے وہ محتاجگی کا ہو گیا تھا، تو یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اب میں باقی زندگی اپنی محتاجی کے ساتھ کیسے گزاروں گا۔ ہاسپٹل میں 1 مہینہ گزارا، اس کے بعد جو ہے وہ کٹے ہوئے بازو کا زخم بھی ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ مہمان اور رشتہ دار جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے، گپے چائے یہ وہ کرتے تھے تاکہ بندے کا دل بہلے اور وہ خوش ہوں۔ اصل میں میری بیوی کی جو خصلت تھی وہ ہنسی مذاق اور شوق چنچل والی تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اب اس کے قابل نہیں رہا ہوں، میں تو معذور ہو گیا ہوں، تو اب جسمانی طور پر میں کسی قابل نہیں رہا، تو اب میری بیوی جو ہے شاید مجھے چھوڑ کر چلی جائے یا اس طرح سے الٹی سوچیں دماغ میں آئی جا رہی تھی۔ میری بیوی بہت زیادہ جو ہے اس میں کوئی بھی کانفیڈنس کی کمی نہیں تھی، گھٹن نہیں تھی، وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی تھی، شوق چنچل سی لڑکی تھی۔ لیکن جسمانی طور پر معذور ہونے والا شخص جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، تو میرے دل و دماغ میں جو ہے وہ سوچیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور میں نے اپنی اچھی بھلی نیک بیوی پر بھی شک کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرا بیٹا جو 3 سال کا تھا اس سے زیادہ وہ مزید میری خدمت کرتی تھی، لیکن میں نے جو ہے اپنے سگے بھائی اور اپنی نیک بیوی پر شک کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، اس کے ساتھ آئس کریم کھانے جا رہی ہے یا اس کے ساتھ جو ہے جو بھی جا رہی ہے، کیونکہ اب میں تو معذور بن چکا ہوں۔ جب میرا بھائی آتا تھا وہ معمول سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بے تکلف ہو جاتی تھی، اور اس آنکھ کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا جو میرے اندر بھڑک اٹھتی تھی۔
بیوی جب میرے ساتھ اکیلی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا کہ اس سے اچھی تو میری ماں بھی نہیں، لیکن بھائی کے آ جانے سے مجھے صاف پتہ چلتا تھا کہ بیوی کے رویے میں میرے لیے بیگانگی سی آ گئی ہے۔ لیکن میں نے یہ چیز بھی نوٹ کری کہ جب میری بیوی جو میرا بھائی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ آتا تھا، تو جب دونوں میری بیوی اور میرا بھائی دونوں آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے تھے تو میری بھابھی کو بھی اس بات کے جو ہے وہ برا لگتا تھا، ناگوار گزرتی تھی اور وہ انہیں گھور گھور کر دیکھتی تھی۔ پھر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے باپ نے میرے لیے رشتہ پسند کیا تھا تو میرے بھائی نے میری بیوی کو پسند کیا تھا، اور لیکن وہ میرے نصیب میں آ گئی اور وہ میرے لیے اس کی شادی ہو گئی، لیکن حالانکہ میرے بھائی نے میری بیوی کو پسند کیا تھا جب رشتہ آیا تھا۔ لیکن جو میری بیوی کی والدہ تھی وہ مجھے پسند کرتی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ اپنے چھوٹے کو ہی دوں گی، اور اس طریقے سے وہ میرے نصیب میں آ گئی تھی، حالانکہ میرا بھائی جو ہے وہ میری بیوی کو پسند کرتا تھا۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میری بیوی جو ہے اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسپتال میں 2 مہینے گزرنے کے بعد مجھے چھٹی مل گئی تھی، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے میرے بھائی کو موقع ملا ہے میری بیوی سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ اب جو ہے وہ میں معذور بن چکا ہوں اور کسی قابل نہیں رہا ہوں۔ میری بیوی کی اتنی بے تکلفی مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب میرا بھائی آتا تھا تو میری بیوی کمرے میں بار بار آتی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہنس مذاق کرتی تھی، اور میں ایک جو ہے وہ معذور شخص تھا، گھر میں بالکل قید ہو کر رہ گیا تھا، تو میرے دماغ میں جو ہے یہ سوچوں پہ سوچیں چلی جا رہی تھی۔ تو ایک شام اوپر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے میرے بھائی اور بھابھی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، یعنی کہ میری بھابھی کو بھی یہ بات ناگوار گزر رہی تھی، تو اس نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیا کہ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن تم جو ہے اس طریقے سے بے تکلف ہو رہے ہو تو مجھے بھی ناگوار گزرتا ہے، اور مجھے بھی برا لگتا ہے کہ تم اپنی بھابھی سے اس طریقے سے جو ہے وہ میل جول بڑھا رہے ہو۔ خیر میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ہمارے خاندان کی ہسٹری میں پہلی لڑائی ہے، کبھی میرے والد نے والدہ نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، تو میری بیوی نے کہا کہ اب آپ شروع مت ہو جائیے گا لڑائی کرنا، یہاں پر جب ایک لڑائی اوپر ہو رہی تو دوسری لڑائی آپ کرنا شروع مت ہو جائیے گا۔ خیر میں نے اپنی آواز کو وہیں بند کر لیا، کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں تھی میں اس کو اپنے دل کی بھی یہ بات بتا سکوں کہ تمہاری اس دلجوئی سے اور اس بے تکلفی سے مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اتنے میں میرا بھائی آ گیا، وہ بہت پریشان تھا، تو میری بیوی نے عموماً روز کی طرح اس کی خوب دلجوئی کرنا شروع کری، ہنسی مذاق کرنا شروع کرا، اور اس کے مطلب اس سے میل جل کیا، ہنسی مذاق کیا۔ بھائی ناراض ہو کر آنے لگا، کہنے لگا میری بیوی تنگ نظر ہو رہا تھا، اور کہتی ہے کہ اس کے سوا کسی کے ساتھ بات نہ کرو۔ اس کے بعد میری بیوی اور میرے بھائی بے تکلفی اور باہمی میل ملاپ اور ہمارے پورے گھر کا ایک موضوع ہی نہیں بلکہ ایک مسئلہ بن گیا۔ دراصل یہ مسئلہ میرے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بن گیا تھا کہ میں ایک اپاہج ہوں اور ایک جو ہے وہ ہینڈی کیپ بن کے رہ گیا ہوں، معذور ہوں، تو اس طرح کی سوچیں میرے دماغوں میں آ رہی تھی، جو میں نے اپنی بیوی اور اس میں جو ہے وہ شک کرنا پیدا شروع کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا میرے دل و دماغ جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ راولپنڈی کے ایک نیورو سرجن کے پاس لے کر گئے، وہاں پر ان کے والد نے چیک اپ کروایا، اعصابی طور پر ماہر نفسیات پہلے یہ بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں جسمانی طور پر، اور پھر ماہر نفسیات کی طرح کافی زیادہ سوالات کیے، اور پھر کہا کہ آپ کا دماغ بھی بالکل نارمل ہے، لیکن اب آپ کو جو ہے ایسی ٹینشن اور سوچوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا نہ تمہارا دماغ ٹھیک ہوگا اور نہ ٹانگ، یہ سوچ لو کہ ٹانگ کو چلانے والے جو اعصاب تھے ان پر ضرب پڑی تھی، اس ضرب کے اثرات تو کب کے ختم ہو چکے ہیں، اور اب ٹانگ کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن تمہارا ذہن تمہارے اعصاب پر اس قدر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے کہ تمہاری ٹانگ کو حرکت میں نہیں آنے دیتا۔ اس جسمانی معذوری کو قبول کر لو، اور اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں تمہیں ذہنی سکون والی دوائیں نہیں دینا چاہتا کیونکہ تم اس کے عادی نہ ہو جاؤ اور پھر ڈپریشن کا جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے۔ والوں کو کہا کہ سختی سے ان کو کوئی ٹینشن نہ دیں اور ان کو کوئی معذوری کا احساس نہ ہونے دیں۔ خیر میں نے گھر میں جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے لکھنے کی مشق سٹارٹ کر دی، اور مجھے اس بار پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی اور میرے بھائی کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ بے تکلفی اور دوستی پیدا ہو چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے جو سسر تھے انہوں نے 2 سالوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے سرمایے سے اعلیٰ قسم کا جنرل اسٹور یا جدید قسم کی بیکری اور نہایت اچھی قسم کی کتابوں اور رسالوں کی ایک دکان کھول کر دیں گے، تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ دی۔ بیوی بھی جو ہے مستقبل کے بارے میں اس نے
مجھے کہا کہ سوچنا چھوڑ دو۔ میرے سسر کی مہربانی یہ تھی کہ ہر مہینے 2000 روپیہ میری بیوی کو دے جاتے تھے، مگر جس مسئلے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا وہ میری بیوی اور میرے بھائی کا اصل مسئلہ تھا، جن کی بے تکلفی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی کہ جو ہے اس دوران بھابھی بھی 7-8 دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی لڑائی کر کر۔ اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس دوران میری بیوی میرے بھائی کے روم میں جاتی تھی، اس کے کپڑے پریس کرتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی، اس کے سارے کام بہت خوش اسلوبی سے وہ کر رہی تھی۔ مجھے اس وجہ سے جو ہے وہ جو میرے دماغ پر جو ضرب لگی تھی اس کی وجہ سے غشی کے دورے پڑنے لگے، میرے ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا سوچ کر۔ پھر مجھے مجبوراً ڈپریشن کی ٹیبلٹس اور ذہنی سکون کی ٹیبلٹ دینا شروع کر دی گئیں، جو کہ ایک انسان کو موت میں ہی پناہ نظر آتی ہے، یعنی خودکشی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک روز میں نے خودکشی کا بڑا پکا ارادہ کر لیا، لیکن کوئی ذریعہ نہیں بنتا تھا۔ میرے دوست مجھے ملنے آیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا تھا جو دوست کو زہر لا کر دے دے۔ میں نے بیوی سے بات چیت اتنی ہی رہنے دی تھی کہ مطلب کے سوا کوئی بات اور میں نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا تھا اور شک کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر، لیکن اس نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ٹانگوں کو اب میں اتنا استعمال کر سکتا تھا کہ میں نکل کر صحن میں اور بیت الخلاء میں اور دوسری جگہوں پر جا سکتا تھا۔ انہوں نے صحن میں میرے لیے ایک کموڈ لکڑی کا بنایا ہوا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا بیوی کمرے میں موجود نہیں ہے اور بچہ بھی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ دبے پاؤں میں خاموشی سے اپنے ڈرائنگ روم کے سائڈ پر گیا تو وہاں پر ایک مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے ہلکی ہلکی آواز میں کسی سے بات کر رہی ہے، تو میرے دل میں جو ہے وہ ایک خوف طاری ہوا اور ایک خول اٹھا اور میں غصے میں بڑبڑانے لگا کہ کوئی نہیں، ضرور یہ میری بیوی ہوگی۔ مجھے ایک دم خودکشی کا خیال آیا اور اسی وقت میں خودکشی کرنے کے لیے جانے ہی لگا تو میں نے یہ سوچا کہ صرف میں اپنے آپ کو کیوں سزا دوں، میں ان گناہ گاروں کو کیوں نہ سزا دوں، ان گناہ گاروں کو پہلے ختم کروں گا اور اس کے بعد میں اپنا خاتمہ کروں گا۔ میرے دل و دماغ میں جو ہے وہ خون چڑھ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، وہاں پہ سائڈ ٹیبل میں سے میں نے ایک لمبا سا چاقو نکالا اور قتل اور خودکشی کے ارادے سے میں کمرے کی طرف بھاگا۔ میرے دماغ میں، دل و دماغ میں ایک پاگل پن مجھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں معذور تھا حالانکہ، لیکن میری ٹانگ بالکل ٹھیک ٹھاک حرکت کر رہی تھی، جس کو میں تھوڑے دنوں پہلے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا، اور میں بالکل اچھل کود کرتا ہوا اپنی بیوی کے ڈرائنگ روم تک پہنچا۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کو اتنی زور سے دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر کے مجھے ایسا لگا کہ اندر سے دروازہ بند ہوگا، اور میں نے پہلے جو ہے وہ پورا کھولنے کے بجائے یہ دیکھنے کی کوشش کری کہ اندر وہ دونوں کس حالت میں ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ میری بیوی میرے بچے کو اس لیے لے کر گئی ہے کہ وہ نیند میں میرا بچہ اٹھ نہ جائے، تو اس لیے وہ خاموشی سے اپنے ساتھ بچے کو لے کر گئی اور میری غیر موجودگی کا وہاں پر وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، بلکہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میری بیوی مصلی پر بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا اور بچے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اور ماں نے بچے کے دونوں ہاتھ دعا کی پوزیشن میں کر رہے تھے۔ اب کہو، میری بیوی بچے سے کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے ابو کو جلدی ٹھیک کر دیں۔ میرے بچے نے توتلی زبان میں یہی الفاظ دہرا دیے۔ میں وہیں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، چاقو بند کر کے دراز میں رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں میری بیوی اور بچے آ گئے۔ انہوں نے مجھے جاگتا دیکھا۔ ابو جی، میرے بچے نے بےتابی سے کہا، اب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اللہ میاں سے کہا ہے۔ ابو جی، امی اللہ میاں کے آگے روتی تھیں۔ میں اپنی بیوی کی آنکھیں اور چہرہ دیکھ رہا تھا، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہے۔ اور دوسرے دن میرے استاد، جنہوں نے لڑکپن میں مجھے بھی قرآن پاک پڑھایا تھا، وہی میرے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو میں نے ان کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ وہ بہت ایک دانشمند بزرگ تھے، تو میں نے ان سے اپنا یہ سارا احوال بتایا اور رات کو ہونے والا واقعہ بھی بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور قتل تک پر اتر آیا تھا اپنی بیوی کے۔ بس اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں آج تمہارے پاس آ گیا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ وہم ہے کہ تمہاری بیوی خدا نخواستہ تمہارے بھائی کے ساتھ خراب ہے، ابھی دل سے نکال دو۔ تمہاری بیوی اپنے بچے کے ساتھ کوئی 10 دفعہ میرے پاس آ چکی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ میرے دیے ہوئے تعویذ پانی یا دودھ وغیرہ میں گھول کر تمہیں پلا چکی ہے۔ وہ ہر بار مجھے یہی کہتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ ایک تمہاری صحتیابی اور دوسری یہ کہ تمہارے بھائی کو وہ بھائی جان کہتی تھی، اور مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ یہ دعا کریں کہ میرے اس بھائی کو خدا اتنا اجر دے کہ یہ سنبھال نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے۔ اس نے ہمیں بہت سہارا دیا ہے۔
دو مرتبہ تمہارا بھائی تمہاری بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ اس کے لیے یعنی تمہاری بیوی کے لیے دعا کریں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ وہم دل سے نکال لو اور اپنے آپ کو سنبھال لو۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہارا وہم کو دور کر سکوں۔ بیوی میرے پاس آتی تھی دعا کروانے کے لیے کیونکہ میں دم درود اور تعویذ بھی کرتا تھا، وہ رو رو کے دعائیں کرتی تھی کہ میرے شوہر کی طبیعت اللہ بہتر کر دے، اور تمہارا بھائی بھی میرے پاس آتا تھا کہ میری بھابھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اجر دے اور اس کو ہمت اور حوصلہ دے، اللہ مغفرت کرے مولوی صاحب کی، کہ مولوی صاحب کے انتقال کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ رحمت کا فرشتہ بن کر میرے لیے آئے اور انہوں نے میرے ذہن اور دل و دماغ سے یہ بوجھ اتار دیا کہ جانے 15-16 دنوں میں میری بائیں ٹانگ بالکل نارمل حالت میں ہو گئی اور وہ بالکل صحت مند ہو گیا اور بالکل نارمل ہو گئے۔ تو یہ تھی ویورز آج کی کہانی، آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ شک ایک ایسا جو بیج ہے جو اگر کسی کے دل میں پل جائے، کسی کے دل میں آ جائے تو زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عورت کی اور اس کے بھائی کی زندگی کو بخشا، بچایا، ورنہ آج یا تو کسی ایک کی حادثے کے بعد دوبارہ جان بھی جا سکتی تھی یا اس کی بیوی کا بھی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی سٹوریز مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، میں اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گی، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا تھا اور شک کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر، لیکن اس نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ٹانگوں کو اب میں اتنا استعمال کر سکتا تھا کہ میں نکل کر صحن میں اور بیت الخلاء میں اور دوسری جگہوں پر جا سکتا تھا۔ انہوں نے صحن میں میرے لیے ایک کموڈ لکڑی کا بنایا ہوا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا بیوی کمرے میں موجود نہیں ہے اور بچہ بھی کمرے میں موجود نہیں ہے۔ دبے پاؤں میں خاموشی سے اپنے ڈرائنگ روم کے سائڈ پر گیا تو وہاں پر ایک مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے ہلکی ہلکی آواز میں کسی سے بات کر رہی ہے، تو میرے دل میں جو ہے وہ ایک خوف طاری ہوا اور ایک خول اٹھا اور میں غصے میں بڑبڑانے لگا کہ یہ کوئی نہیں، ضرور یہ میری بیوی ہوگی۔ مجھے ایک دم خودکشی کا خیال آیا اور اسی وقت میں خودکشی کرنے کے لیے جانے ہی لگا تو میں نے یہ سوچا کہ صرف میں اپنے آپ کو کیوں سزا دوں، میں ان گناہ گاروں کو کیوں نہ سزا دوں، ان گناہ گاروں کو پہلے ختم کروں گا اور اس کے بعد میں اپنا خاتمہ کروں گا۔ میرے دل و دماغ میں جو ہے وہ خون چڑھ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا، وہاں پہ سائڈ ٹیبل میں سے میں نے ایک لمبا سا چاقو نکالا اور قتل اور خودکشی کے ارادے سے میں کمرے کی طرف بھاگا۔ میرے دماغ میں، دل و دماغ میں ایک پاگل پن مجھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں معذور تھا حالانکہ، لیکن میری ٹانگ بالکل ٹھیک ٹھاک حرکت کر رہی تھی جس کو میں تھوڑے دنوں پہلے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا، اور میں بالکل اچھل کود کرتا ہوا اپنی بیوی کے ڈرائنگ روم تک پہنچا۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کو اتنی زور سے دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کر کے مجھے ایسا لگا کہ اندر سے دروازہ بند ہوگا، اور میں نے پہلے جو ہے وہ پورا کھولنے کے بجائے یہ دیکھنے کی کوشش کری کہ اندر وہ دونوں کس حالت میں ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ میری بیوی میرے بچے کو اس لیے لے کر گئی ہے کہ وہ نیند میں میرا بچہ اٹھ نہ جائے، تو اس لیے وہ خاموشی سے اپنے ساتھ بچے کو لے کر گئی اور میری غیر موجودگی کا وہاں پر وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، بلکہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میری بیوی مصلی پر بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا اور بچے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، اور ماں نے بچے کے دونوں ہاتھ دعا کی پوزیشن میں کر رہے تھے۔ اب کہو، میری بیوی بچے سے کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے ابو کو جلدی ٹھیک کر دیں۔ میرے بچے نے توتلی زبان میں یہی الفاظ دہرا دیے۔ میں وہیں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، چاقو بند کر کے دراز میں رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں میری بیوی اور بچے آ گئے۔ انہوں نے مجھے جاگتا دیکھا۔ ابو جی، ابو جی، میرے بچے نے بےتابی سے کہا، اب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اللہ میاں سے کہا ہے ابو جی۔ امی اللہ میاں کے آگے روتی تھیں۔ میں اپنی بیوی کی آنکھیں اور چہرہ دیکھ رہا تھا جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہے، اور دوسرے دن میرے استاد جنہوں نے لڑکپن میں مجھے بھی قرآن پاک پڑھایا تھا، وہی میرے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو میں نے ان کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ وہ بہت ایک دانشمند بزرگ تھے، تو میں نے ان سے اپنا یہ سارا احوال بتایا اور رات کو ہونے والا واقعہ بھی بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور قتل تک پر اتر آیا تھا اپنی بیوی کے۔ بس اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں آج تمہارے پاس آ گیا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ وہم ہے کہ تمہاری بیوی خدا نخواستہ تمہارے بھائی کے ساتھ خراب ہے، ابھی دل سے نکال دو۔ تمہاری بیوی اپنے بچے کے ساتھ کوئی 10 دفعہ میرے پاس آ چکی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ میرے دیے ہوئے تعویذ پانی یا دودھ وغیرہ میں گھول کر تمہیں پلا چکی ہے۔ وہ ہر بار مجھے یہی کہتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ ایک تمہاری صحت یابی اور دوسری یہ کہ تمہارے بھائی کو وہ بھائی جان کہتی تھی، اور مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ یہ دعا کریں کہ میرے اس بھائی کو خدا اتنا اجر دے کہ یہ سنبھال نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے۔ اس نے ہمیں بہت سہارا دیا ہے۔ 2 مرتبہ تمہارا بھائی تمہاری بیوی کے ساتھ آیا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ اس کے لیے، یعنی تمہاری بیوی کے لیے دعا کریں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ وہم دل سے نکال لو اور اپنے آپ کو سنبھال لو۔ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہارا وہم کو دور کر سکوں۔ بیوی میرے پاس آتی تھی دعا کروانے کے لیے، کیونکہ میں دم درود اور تعویذ بھی کرتا تھا۔ وہ رو رو کے دعائیں کرتی تھی کہ میرے شوہر کی طبیعت اللہ بہتر کر دے، اور تمہارا بھائی بھی میرے پاس آتا تھا کہ میری بھابھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اجر دے اور اس کو ہمت اور حوصلہ دے۔ اللہ مغفرت کرے مولوی صاحب کی، کہ مولوی صاحب کے انتقال کو 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ رحمت کا فرشتہ بن کر میرے لیے آئے، اور انہوں نے میرے ذہن اور دل و دماغ سے یہ بوجھ اتار دیا کہ جانے 1500 سالہ دنوں میں میری بائیں ٹانگ، 15 سال کے اندر میری بائیں ٹانگ بالکل نارمل حالت میں آ گئی اور ذہن بھی بالکل نارمل ہو گیا۔ 15-16 دنوں میں میری بائیں ٹانگ بالکل نارمل حالت میں ہو گئی اور وہ بالکل صحت مند ہو گیا اور بالکل نارمل ہو گیا۔ تو یہ تھی ویورز آج کی کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ شک ایک ایسا
جو بیج ہے جو اگر کسی کے دل میں پل جائے، کسی کے دل میں آ جائے تو زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عورت کی اور اس کے بھائی کی زندگی کو بخشا، بچایا، ورنہ آج یا تو کسی ایک کی حادثے کے بعد دوبارہ جان بھی جا سکتی تھی، یا اس کی بیوی کا بھی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی سٹوریز مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گی، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔